अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शुमाइल आयशर। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी खासे पुरुम्मीद हैं कि 8 फरवरी को दुनिया को अच्छा सरप्राइज़ हम देंगे। साथ ही साथ उन्होंने नवाज शरीफ को हमेशा की तरह आड़े हाथों लिया और उन्हें ये मशवरा दिया कि वो वोट को इज्जत दिलवाएं और वोट की बेइज्जती ना करवाएं। पाकिस्तान की तारीख में जो भी सिलेक्टेड हुकूमतें आई हैं वो नाकाम हुई हैं, ये भी कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सियासी जमातें जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रही हैं वो हालात के ऐन मुताबिक है। तो बिलावल के ये जो इल्ज़ामात हैं और जो ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनका हकीकत से कितना ताल्लुक़ है और नून लीग के अंदर जो एक सियासी माहौल बना हुआ है वो किस तरह का है, क्योंकि हमने जो दानियाल अजीज़ के बयानात देखे उस पर उनको शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब हमने ये देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से जो एक इंटरव्यू दिया गया है और उन्होंने नवाज शरीफ को जो मशवरा दिया है, क्या नून लीग के अंदर किसी किस्म की तकसीम है या कोई ऐसा तासुर पाया जा रहा है और किस तरह से अवाम में जाने की नून लीग तैयारी कर रही है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो बड़ी एक अहम खबर आई आज हफ्ते का दिन और बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं और उमर अयूब बिला मुकाबला मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। गौहर खान ने चेयरमैन मुंतखब होने के बाद ये कहा है कि PTI किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगी, जबकि दूसरी जानिब अकबर एस बाबर जिन्होंने एक 13 साल बाद सरप्राइज एंट्री दी, उन्होंने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ करार दे दिया है और उनकी जानिब से इस बात का ऐलान किया गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया जाएगा। दूसरी जानिब नून लीग की जानिब से भी यही बयानात सामने आए हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं वो दरअसल इलेक्शन नहीं है बल्कि सिलेक्शन है। तो क्या तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को उजलत में कराया गया है और जो इन्हें मुतनाज़ा समझा जा रहा है, तो क्या इसकी शफाफियत पर सवालात उठ रहे हैं और अगर ये इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किए जाते हैं जैसे अकबर एस बाबर की जानिब से ऐलान भी किया गया है, तो इलेक्शन कमीशन इस पर क्या एक्शन ले सकता है। जो तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी अपनी जगह बरकरार हैं कि उन्हें उस तरह से सियासी माहौल में इन होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। चीफ जस्टिस को उनकी जानिब से ख़त भी लिखा गया था और अब उस ख़त का जवाब भी आ गया है जिसमें चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है कि तमाम सियासी जमातें इस बात पर यकीन रखें कि चीफ जस्टिस अपने हल्फ की पासदारी करेंगे और सबके साथ यकसा सलूक किया जाएगा। तो क्या तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलेगा और क्या तहरीक इंसाफ को क्या वाकई ऐसी कोशिश की जा रही है, जो एक आम तासुर पाया जा रहा है कि उन्हें इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ अहम आज की खबर ये भी है कि आर्मी चीफ ने भावलपुर कोर फील्ड का मशकों का मुशाहिदा किया और उनका ये कहना था कि कौम की हिमायत से हम दुश्मन को उसके मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे आर्मी चीफ एक जानिब जहां जंग के मैदान में सिपा सालार के तौर पर बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं, साथ ही साथ मुआशी मैदान में भी वो हुकूमत के साथ मिलकर शाना बशाना चल रहे हैं और मुल्क को मुआशी तौर पर खड़ा करने के लिए भी उनकी काविशें जो हैं वो काबिले तहसीन हैं। तो सियासी तौर पर इस्तेहकाम होना, मुआशी तौर पर इस्तेहकाम होना, ये मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें हमारे आर्मी चीफ की जो काविशें हैं वो कैसी हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तो जब एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात, उनके पैगामात ख़ास तौर पर नून लीग को, इसके अलावा PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जो मुतनाज़े करार दिया जा रहा है क्या वो शफाफ नहीं हुए, इसके असरात क्या होंगे और आर्मी चीफ की जो काविशें हैं मईशत को लेकर और हमारी सियासत को लेकर वो कैसी हैं, इस पर अपने मेहमानों से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो बार बार नवाज शरीफ से इस बात की दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो वोट को इज़्ज़त दिलवाएं और वोट की बेइज्जती ना करें और वो ये चाहते हैं कि तमाम इदारे अपनी आइनी हुदूद में रहकर काम करें। तो ऐसा क्यों समझ रहे हैं बिलावल भुट्टो, इसी मामले पर अपने मेहमानों से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर सहर कामरान साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा बैरिस्टर जहांगीर जदून माहिर कानून हमारे साथ हैं। इसके अलावा डॉक्टर इरफान अशरफ है, तजिया
ڈار ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے سحر صاحبہ، بلاول کا ہر جلسے میں یہ پیغام کہ نواز شریف ووٹ کو عزت دیں، ووٹ کی بے عزتی نہ کروائیں. آخر بلاول کو یہ خدشہ کیوں ہے کہ نون لیگ کا ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے وہ اب تبدیل ہو گیا ہے اور نواز شریف لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں؟ شکریہ بہت بہت. لیکن یہ خدشہ جو ہے خالی پیپلز پارٹی کو نہیں ہے، یہ تاثر جو ہے نون لیگ کی طرف سے خود آ رہا ہے. یعنی جس طریقے سے نون لیگ اپنا بیانیہ دفن کر کے لندن سے تشریف لے کر آئے نواز شریف صاحب، اور یہاں آنے کے بعد ان کا بیانیہ یکسر تبدیل ہو گیا. انہوں نے جلسہ کیا، الیکشن کی بات نہیں کی. جس طریقے سے ان کو لندن ایئرپورٹ پہ پروٹوکول ملا، سفیر نے ان کو نہ صرف سی آف کیا بلکہ بیانیہ بھی بتایا. پھر جس طریقے سے وہ تشریف لائے اور انہوں نے خود اور ان کی پارٹی نے اس قسم کا تاثر دیا کہ وہ صرف اب جو ہے اقتدار کے لیے آ رہے ہیں، وزیر اعظم بننے کے لیے آ رہے ہیں. اور پھر ہمیں جس طریقے کے ایک حالات نظر آ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے خاص مراد ان کو حاصل ہے اور یہ دعوے ان کی پارٹی کے اندر سے بھی ہو رہے ہیں، تو پھر اس پہ میرے خیال میں یہ اسٹیٹمنٹ تو بنتی ہے. اور آج تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سوالات جو ہے وہ میڈیا کی طرف سے تھے، جس کا جواب چیئرمین پیپلز پارٹی نے دیا. تو انہوں نے کہا کہ میرا نظریاتی اختلاف ہے، میں کوئی گالی گلوچ کی سیاست نہیں چاہتا، میں کوئی نفرت تفریق کی سیاست نہیں. ڈیفینیٹلی ہم اپنے نظریے پہ، اپنی آئیڈیالوجی پہ اور عوام کے ووٹ پہ یقین رکھتے ہیں. اگر کوئی شخص ایک دفعہ پھر سلیکٹ ہونا چاہتا ہے تو اس کے نہ پہلے اثرات اچھے نکلے نہ اب اچھے نکلنے کی امید ہے. ٹھیک، تو سحر صاحب وہی تو پھر سوال پیدا ہو رہا ہے نا، اگر عام تاثر یہی پایا جا رہا ہے کہ الیکشن نہیں، اگلے الیکشن جو ہیں وہ سلیکشن کی بنیاد پر ہوں گے، تو پھر کیا پیپلز پارٹی نتائج کو قبول کر لے گی؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی تو ہمیشہ پارلیمان کو اہمیت دیتی ہے. آپ کو پتہ ہے 2013 کے الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی نے جس قسم کے آر او کے الیکشنز کو فیس کیا، اور پھر 2018 کے اندر جس طریقے سے آر ٹی ایس سسٹم فیل کیا گیا، اور اس بات میں ابھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایک شخص کو لاڈلا بنا کے پیش کیا گیا، اس کو صادق و امین کے القاب سے نوازا گیا، اور اس کے اندر ایک پورا سسٹم جو ہے اس نے مینوور کیا. جی، تو اس کے نکلے کہ پاکستان جو ہے وہ مسلسل آزمائشوں کا شکار تھا. اور ایک دفعہ پھر اگر اس طرح کی بات ہوگی پیپلز پارٹی، تو آپ ہی دیکھیں کہ ہم عوام کے درمیان ہیں، چاہے سندھ ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے کے پی ہو، چاہے بلوچستان ہو، کشمیر ہو یا گلگت بلتستان. پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہے عوام کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں اور ہم عوام کے ووٹ پہ یقین رکھتے ہیں. تو ہمیں بہت افسوس ہوگا اگر عوام کے ووٹ کی ایک دفعہ پھر توہین کی جائے، ان کو انڈرمائن کیا جائے. تو میاں نواز شریف صاحب کو یاد کرا رہے ہیں، بار بار یاد کرا رہے ہیں کہ آپ نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن کر دیا اپنے اقتدار کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر جہانگیر صاحب، آپ نے گفتگو سنی سحر کامران صاحبہ کی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بار بار یاد کروا رہے ہیں نواز شریف کو کہ وہ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے اس کو قائم رکھیں. لیکن عام تاثر جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ نواز شریف لاڈلے ہیں. تو اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں اور نواز شریف آ بھی جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی عدم استحکام جو کافی عرصے سے ملک میں ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا؟ نہیں، دیکھیں اب ایک تاثر جو ہے نا، دیکھو ایک شخص کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو وہ اگر ابھی 4-5 سال کے بعد جو ادارے تھے انہوں نے جو زیادتی کی ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں جی واقعی زیادتی ہوئی ہے، اس سے بڑا نقصان ہوا ہے ملک کا، تو اس میں کیا وہ برائی ہے کہ اگر وہ ریورس ہو رہی ہیں چیزیں جو جن کی بنیاد نہیں تھی، بے بنیاد قسم کے ان کے پہ مقدمے بنے ہیں. تو باقی تو سارا وہ لیگل پروسیس کے ذریعے جا رہے ہیں کورٹوں کے اندر، کورٹ ہی ان کو کٹل دے گی، کو اپنا تو وہ نہیں استعمال کرے کوئی ایسی چیز کی جو ان کو ظاہری طور پہ لگے کہ وہ کورٹوں کی جو ہے وہ کورٹوں کو رجوع نہیں کر رہے اور آؤٹ آف دا باکس کوئی ایسی چیز لے رہے ہیں کہ یا تو وہ لندن میں ہوتے کورٹوں میں نہ آتے، ادھر ان کو کورٹیں بری کر دیتی، کہتے جی کیس ہی نہیں بنتا، تو پھر آپ کہتے کہ یہ اب دیکھیں نا یہ پیپلز پارٹی، اب میں کو اس پہ سیاست پہ اتنا نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن یہ ان کے پی ڈی ایم کے اندر دیکھیں نا فارن منسٹری تھی ان کے پاس، کامرس منسٹری تھی، باقی منسٹری تھی، تو یہ مل جل کے ہو سکتا ہے آگے جا کے پھر یہ کولیشن گورنمنٹ بنا لیں. تو میرے خیال میں اس طرح ایک دوسرے کے خلاف کوئی زیادہ تنقید کرنا مناسب نہیں لگتا بہت زیادہ. تو جو جائز تنقید ہوتی ہے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، وہ تو ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیاں کریں گی تو ان کو ووٹ ملے گے. تو ان کا وہ بیانیہ ظاہر ہے اب یہ لگ رہے ہیں کہ مقابلے میں نون لیگ ہے تو اسی پہ تنقید کر کے پھر آگے بڑھ سکتے ہیں.
تو اگر ان کو اس طرح یہ بات سوٹ کرتی ہے تو یہ پھر اب ان کو روک تو کوئی نہیں سکتا، ان کا حق بنتا ہے، کریں جو دل کرتا ہے ان کا۔ ٹھیک ہے، اچھا بریگیڈیئر بابر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا، اگر ہم بات کریں ریلیف کی تو نواز شریف کو تو جو ریلیف مل رہا ہے وہ مل رہا ہے، اگر ان کے ساتھ پہلے زیادتی ہوئی ہے اور اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو دیگر رہنما ہیں ان کو بھی کیسز میں بری کیا جا رہا ہے، ان کے جو اثاثے منجمد کر دیے گئے تھے وہ بھی بحال کیے جا رہے ہیں۔ پھر دوسری جانب جو تحریک انصاف کے ہم آج کل حالات دیکھ رہے ہیں، تو کیا واقعی یہ تاثر درست ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں نون لیگ کو خصوصی رعایت دی جا رہی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی اس پروگرام میں آنے کی۔ یہ سیاست ہے نا جی، سیاست کے اپنے آپ کو پتہ ہے کہ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، سیاست کے اپنے بیانیے ہیں۔ سیاستدان جب الیکشنز قریب آئیں گے تو اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملیں گی۔ میرے نہیں خیال کہ اس سے ایک بہت زیادہ پریشان ہونے کی بات ہے۔ دس از آل پارٹ آف پالیٹکس۔ اور جو دو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اپنے اپنے انہوں نے منشور اپنے آئیڈیالوجی کے اوپر الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پچھلے سال گورنمنٹ میں 15 منتھ تک ایک کولیشن پارٹنر رہے اور مے بی الیکشنز کے بعد دوبارہ پارٹنر بن گئے۔ تو یہ پالیٹکس کی ساری بات ہے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کس کو اسپیشل فیور مل رہی کس کو نہیں مل رہی، کیونکہ یہ سارا پروسیس جن کیسز کے اپنے بات کی کورٹس کے تھرو ہو رہا ہے۔ جب سزائیں ہوئی تھیں تو بھی کورٹس نے دی تھی، ابھی جب ان کو بیچ میں ایکوٹ کیا جا رہا ہے یا کیسز لیگل پروسیس ختم ہو رہے ہیں وہ بھی کورٹس ہی کر رہی ہیں، تو اگر اس وقت ٹھیک تھا تو وہ بھی ٹھیک ہی ماننا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ ایک ہم لوگوں نے یہ بھی ایک ہماری روزمرہ زندگی میں ایک عادت سی بن گئی ہے کہ جس کو جو عدالت کا فیصلہ ظاہر ہے سوٹ کرتا ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، جس کو سوٹ نہیں کرتا اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر کسی کا رائٹ ہے ویسے، جب ایک عدالت کی فیصلہ سنا دیا جاتا ہے تو پھر پبلک ڈومین میں پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے، اس پہ ڈیفینیٹلی آپ اس کے میرٹس ڈی میرٹس پہ بات کر سکتے ہیں۔ بٹ اسی طریقے سے یہ ہمارے ہاں ہے، اور میرا خیال جو الیکشنز قریب آ رہے ہیں ہمیں لائن زیادہ ڈرا ہوتی نظر آ رہی ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہمیں زیادہ دیکھنے کو سننے کو ملے گی۔ لیکن اچھی بات اس میں یہ ہے، پازیٹیو رہنا چاہیے کہ ذاتیات سے ہٹ کے اگر کرٹیسائز کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی اس کے ساتھ زیادتی اور یہ دوسرے کو فیور مل رہی ہے تو پروف کے ساتھ پبلک میں جا کے بات کریں، پبلک اس کے بات کو سنتی بھی ہے۔ بٹ یہ پروسیس آگے چلنا چاہیے، الیکشنز ہونے چاہیے، اور پالیٹکس ڈیموکریسی کا یہ حسن ہے۔ اس میں اگر تعطل آئے گا، رکاوٹ آئے گی تو پہلے بھی ہمارے بہت سارے ایشوز اور پرابلم لیکن چل سر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تاثر زائل کرنے کی ضرورت ہے نون لیگ کو؟ پی ایم ایل این کی طرف سے ڈیفینیٹ ان کا ایک بیانیہ ہے، میرا خیال آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اس میں کلیئرٹی ڈیفینیٹلی آئے گی، ان کو بھی اس چیز کا احساس ہوگا۔ لیکن جب آپ کرٹیسزم کی بات کرتے ہیں، کرٹیسزم کسی عدالتی پروسیس پہ ہو رہا ہے یا کرٹیسزم کسی گورنمنٹ کے ادارے پہ ہو رہا ہے تو میرا خیال زیادہ اپروپریٹ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کا ادارہ جو ہے، فار ایگزامپل الیکشن کمیشن ہے یا کوئی بھی ایسا اور انسٹیٹیوشن ہے جس کو بنیاد بنا کے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو پی ایم ایل این کو فیور مل رہی ہے اس کی طرف سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ پی ایم ایل این ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ جتنے مرضی کلیریفیکیشن دیتے رہیں گے، مخالفین اس کو نہیں مانیں گے، ظاہر ہے مخالفین کا اپنا ایک بیانیہ ہے اور کوئی نہ کوئی نیریٹو انہوں نے بنانا ہے الیکشن میں جانے کے لیے۔ کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ یہی دو مین پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی تو الیکشنز کے دونوں میں اس طرح کے بیانات، اس طرح کی چیزیں اور دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر عرفان صاحب، آپ بلاول کے نون لیگ پر جو الزامات ہیں ان کو کتنا درست سمجھتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات کیونکہ قریب ہیں تو یہ تو پھر سیاسی ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دوسرا یہ کہ نواز شریف کا لاڈلا یا لاڈلا پلس ہونے کا تاثر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے سیاسی بیانیے کے لیے کوئی مشکل کھڑی کر سکتا ہے، یا ان کے ووٹر کا اعتماد ان پر کم ہو سکتا ہے کہ آئندہ الیکشن نہیں بلکہ سلیکشن ہوں گے؟ جی دیکھیے، جو پیپلز پارٹی کا اس وقت جو کنسرن ہے جس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری نے آج بھی بات کی کوئٹہ میں، اس کو میں اگر اپنے طور پہ اس کا جائزہ لوں تو وہ کافی حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ میں جو جانتا ہوں، میرے پاس جو انفارمیشن ہے کہ نگران حکومت کے ایک مضبوط آدمی، نام ابھی میں ان کا نہیں لوں گا لیکن اگر زیادہ کبھی ضرورت پڑتی تو میں وہ بتا دوں، وہ اس وقت نون لیگ کو یہ جو حالیہ بلوچستان کے اندر جو بھی ہوا، کچھ لوگ نون لیگ میں شامل ہوئے، کچھ پیپلز پارٹی میں ابھی شامل ہوئے، اور دونوں کا نمبر گیم تقریباً 19-20 کا برابر ہو گیا۔ تو خبر میرے پاس یہ ہے کہ ایک نگران حکومت کی ایک مضبوط شخصیت نے کوشش کی کہ یہ لوگ پیپلز پارٹی میں نہ جائیں۔ تو یہ جو بات ہے میرا خیال ہے یہ بلاول زرداری تک پہنچی ہے یا آصف علی زرداری تک پہنچی ہے، اور پیپلز پارٹی کی لوکل قیادت بھی اس سے بخوبی واقف ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی ایک ایفرٹ نگران گورنمنٹ کی ایک اہم شخصیت کی طرف سے ہوئی۔ میں کسی اور کا نام اس میں نہیں لے رہا،
تو اس تناظر میں بلاول بھٹو زرداری کا یہ جو خدشہ ہے یہاں تک تو وہ ٹھیک ہے، اور میں اس کے اوپر سمجھتا ہوں کہ انہیں اس چیز کا ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے، ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ اپنے لیے بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کریں اور اسی طرح دوسروں کے لیے بھی کریں۔ اب آتے ہیں جی نواز شریف صاحب کے جو لاڈلا پلس کا جو اس وقت ایک تاثر ہے، اس میں اس لیے زیادہ اگری نہیں کرتا اس سے کہ دیکھیں نیب نے ان کے خلاف ریفرنسز بنائے، کیس بنائے، تحقیقات ہوئی، انویسٹیگیشنز ہوئیں۔ اب وہی نیب اگر وہ واپس وڈرا کر رہی ہے تو کورٹ تو دیکھیں کسی کو نیب کو زبردستی بلا کے یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ جی نہیں آپ نے جو کلیم کیا تھا اب آپ اسی پہ ڈٹ جائیں، اور اگر آپ نے کچھ انویسٹیگیشن میں ملا ہے یا نہیں ملا دونوں صورتوں میں ہم نواز شریف کو سزا دیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو لاڈلا پلس کا تاثر اتنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن نواز شریف صاحب کو ڈیمیج میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہ سے زیادہ جو شاہ کے وفادار ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر بیٹھے دو چار لوگ وہ زیادہ ڈیمیج کر رہے ہیں، اور وہ یہ امپریشن جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ایک دو لوگ مختلف ایم پی ایز کو کینڈیڈیٹس کو فون کالز کے ذریعے یا ان کو واٹس ایپ کال کے ذریعے یا ان کو اپنے پاس بلا کے مل کے جب انہیں کہہ رہے ہیں کہ جانا اپنے نون میں ہے اور پی پی میں نہیں جانا، تو وہ چیز بیسیکلی اس سارے انوائرمنٹ کو کریٹ کر رہی ہے۔ اور کوئٹہ سے بلاول کا جو میسج ہے وہ بیسیکلی اس لیے ہے کہ وہاں کی لوکل لیڈرشپ نے بلاول بھٹو زرداری کو بتایا کہ صاحب یہاں تو یہ کام ہو رہا ہے اور بات یہ ہو رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، تو لہٰذا آپ اس کے اوپر بات کریں، تو اس پہ بلاول زرداری نے یہ بات کی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ اپنا کام کرے جس کے لیے وہ ہیں، ڈے ٹو ڈے افیئرس کے معاملات دیکھیں، باقی چیزیں دیکھیں، الیکشن ہونے دیں، الیکشن کے اندر جہاں نون جیتی ہے اس کو جیتنے دیں، جہاں پیپلز پارٹی جیتی ہے اس کو جیتنے دیں، تو یہ پھر بلیم گیم میں کمی آ جائے گی۔ لیکن سو فار ایسا نہیں ہے، اور کہیں ایک آدھ ایسا بندہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر فیڈرل میں بیٹھا ہوا ہے تگڑی جگہ پہ جو اس میں کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کوشش کر رہا تھا، اور وہ بات جو ہے وہ لیک ہو گئی ہے، وہ پکڑی گئی ہے، اور اس کے اوپر بلاول صاحب کا یہ جو آج کا رد عمل۔ لیکن بلاول اس سے پہلے بھی اسی طرح کے بیانات دیتے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی جو وہ جلسے اور ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج انٹرا پارٹی الیکشن ان کی جانب سے کروا دیے گئے اور بیرسٹر گوہر خان بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے، عبوری چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، لیکن یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں ان کو متنازع قرار دیا جا رہا ہے دوسری سیاسی جماعتوں کی جانب سے اور پل ڈاٹ کی جانب سے بھی۔ تو آخر ایسا کیوں ہے، اور اگر یہ چیلنج ہو جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 20 دن کا وقت دیا گیا تھا تحریک انصاف کو کہ انٹرا پارٹی الیکشن کا انعقاد کروایا جائے، اور آج انٹرا پارٹی الیکشن کا انعقاد ہوا اور بیرسٹر گوہر خان بلا مقابلہ چیئرمین پی ٹی آئی منتخب ہو گئے ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون کی جانب سے، پل ڈاٹ کی جانب سے اور اکبر ایس بابر جنہوں نے 13 سال بعد دوبارہ انٹری دی ہے، تو ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شفاف نہیں ہوئے ہیں اور ان کو ہم چیلنج کریں گے۔ تو اگر یہ چیلنج ہوتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے لیے کیا ایک نئی مشکل کھڑی ہوگی؟ جدو صاحب قانونی طور پر ہمیں بتائیے گا کہ اب کیا قانونی رکاوٹیں ہیں اگر یہ الیکشن چیلنج ہو جاتے ہیں الیکشن کمیشن میں، جیسا کہ اکبر ایس بابر کی جانب سے اعلان بھی کیا گیا ہے، تو پھر کیا نئی مشکل کھڑی ہوگی تحریک انصاف کے لیے؟ پھر کیا ہوگا آگے جا کر؟ دیکھیں اب الیکشن ہر پارٹی کا انٹرنل میٹر ہوتا ہے، اور جو پارٹی کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کے مطابق الیکشن کرانی چاہیے۔ ہاں کوئی اگر ان کے اپوزنگ کوئی امیدوار تھا اس کے ساتھ کوئی ان کو فیئر اپرچونٹی نہیں دی گئی اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کی، تو اس کی گریوینس ہو سکتی ہے۔ اس میں تو وہ جتنے بھی بندے انہوں نے کیے ہیں، اناؤنس کیے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کوئی کانٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا۔ تو پارٹیوں کے الیکشن تو خاصے جو ہے نا، وہ اگر اس کا اندازہ لگائیں تو ہر پارٹی کے اندر الیکشن جو سٹینڈرڈ ہے الیکشن کا، فیئر، ٹرانسپیرنٹ، اور دوسرے لوگ پارٹیسپیٹ کریں تو وہ مشکل سے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لوگ جو ہے اپنے لوگ اندر سے اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں جی، کہ اب ظاہر ہے ان کے پاس تو چانس تو ہے، وہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ چیلنج نہیں کر سکتے۔ اب اس میں الیکشن کمیشن کیا آرڈر کرتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا بھی اس میں رول یہی ہے کہ جو پارٹی کے چیئرمین ہے وہ اگر سرٹیفکیٹ دے دے کہ یہ چیزیں ہیں، اس طرح الیکشن ہوئے، تو وہ عام طور پہ الیکشن کمیشن ایکسیپٹ کر لے۔ باقی پارٹیوں کے بھی ہوتے ہیں، وہ ان اپوزڈ ہوتے ہیں۔ اب بلاول زرداری یا پی ایم ایل این کے جو لیڈرشپ ہے اس کے اگینسٹ الیکشن تو کوئی نہیں لڑتا، نہ ہی کوئی کانٹیسٹ کرتا ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں تو
کسی پارٹی کو الیکشن سے باہر نہیں کرنا چاہیے، ان کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے دینا چاہیے، اور لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ سب کو ایکولی دینی چاہیے. اس طرح اگر کرتے رہے، ایک پارٹی کو باہر کر دیا، ان کا نشان نہ ہوا بیلٹ پہ، تو پھر بڑے سوال اٹھ جائیں گے، کوسچن پہلے ہی لوگ شکایتیں کر رہے ہیں، تو پھر اس میرے خیال میں الیکشن کے بعد بڑے پرابلم آ جائیں گے، تو پھر وہ گورنمنٹ کو سنبھالنے جو ہے مشکل ہو جائیں گے، جس کی بھی گورنمنٹ بنے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سحر صاحبہ، آپ نے بھی دیکھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو سینئر قیادت تھی اس کو نظر انداز کیا گیا، اور بیرسٹر گوہر خان کو جو ہے وہ عبوری چیئرمین پی ٹی آئی منتخب کر لیا گیا ہے. اور پھر تحریک انصاف کے یہ تحفظات کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے وقت دیا تحریک انصاف کو 20 دن کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن کے انعقاد کیا دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہے الیکشن کمیشن کا، یا خاص طور پر تحریک انصاف کے ساتھ کچھ زیادہ سختی ہو رہی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں تحریک انصاف کے الیکشن کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، یہ ان کی اپنی پارٹی کا معاملہ ہے، انہیں اپنے اندر کی آوازوں کو خود سننا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر جو ہے ان کے اپنے اندر سے اعتراضات ہیں تو اس کو دیکھنا چاہیے. باقی میں ضرور جو پہلے ایک بات چل رہی تھی، میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہتی ہوں، چیئرمین بلال بھٹو زرداری کی بات پہ بات کرنا چاہتی ہوں. کہ پہلی بات یہ کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے، ہم کولیجن میں تھے. ہمارے پاس جو وزارتیں تھیں ان میں ہم نے بہترین کارکردگی دکھائی. بلال بھٹو زرداری نے ایز اے وزیر خارجہ بہت کم عرصے کے اندر پاکستان کی بھرپور نمائندگی کی ہر فورم پہ، اور پاکستان کو عالمی دنیا سے ریکنیکٹ کیا. بارشوں اور سیلاب کے باوجود جو ہے جو عوام کے ساتھ کھڑے رہے اور نہ صرف لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا. دوسری بات یہ کہ نون لیگ کے اوپر جو تنقید نون لیگ کے اندر سے آ رہی ہے، جس طریقے سے دانیال عزیز نے ایکسپوز کیا ہے احسن اقبال کو، جس طریقے سے مفتاح اسماعیل جو ہے وہ اسحاق ڈار کو اور اسحاق ڈار مفتاح اسماعیل کو ایکسپوز کرتے رہے، تو اس سے پیپلز پارٹی کی تو کوئی ایسی تنقید نہیں ہے. پیپلز پارٹی کوئی گالی گلوچ نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی ایک سیاسی بات کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کسی دوسری پارٹی کی خواتین کے اوپر تنقید نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی ایک سیاسی بات کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے جس کے اوپر تحفظات پیپلز پارٹی کو بھی ہیں اور پاکستان کے عوام کو بھی نظر آ رہے ہیں. اور باقی پی ٹی آئی کے لیے میں کہوں گی کہ 9/11 جیسا 9 مئی جیسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کے بعد خود پی ٹی آئی کے اپنے ممبران کو اس جماعت کے ساتھ کھڑے رہنے میں تحفظات پیدا ہو گئے، جس پہ ان کو اپنا ڈسٹینس کرنا پڑا. 9 مئی کا واقعہ ایک افسوسناک واقعہ تھا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ چاہے وہ واقعہ پاکستان میں ہو یا وہ امریکہ میں ہو کیپٹل ہل پہ، وہاں پہ بھی کارروائی ہوتی ہے، یہاں پہ بھی ہوتی ہے. باقی پیپلز پارٹی اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ کسی جماعت کو کارنر کیا جائے، لیکن دیکھیں ہمیں پاکستان کو دیکھنا ہے، پاکستان کے انٹرسٹ کو آگے رکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ملک کے اندر سالمیت ہو. لیکن آپ اس بات سے تو ایگری کرتی ہیں نا کہ نظر آتی ہے صاحبہ، اس بات سے تو آپ ایگری کرتی ہیں نا کہ کچھ تو کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، کیونکہ ان کے اپنے انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جب باقی جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو کھل کر رہی ہیں جلسے جلوس. دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ نے کبھی ہمارے جلسے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت ہو گئی، آپ نے کسی ہمارے جلسے کے اندر بی بی صاحبہ شہید ہو گئی، آپ نے کہیں یہ دیکھا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ فوجی تنصیبات پہ یا سرکاری املاک کے اوپر حملے کیے ہوں؟ آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ کوئی سرکاری وزٹ ہو اور ہم نے اس کو بلاک کیا ہو؟ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ لوگوں کے نمبر جو ہے جو ہمارے چاہے کوئی بھی ہمارے تحفظات ہوں، آپ کو ہمارے ڈی جی ایس آئی ہو یا ہمارے اہم عہدوں پہ لوگ ہوں، ہم ان کے نام بگاڑیں یا ان کے نمبر جو ہے وہ براڈ کاسٹ کریں، ان کے گھروں کی نشاندہی کریں اور بولے اس کو آگ لگا دو؟ ہم نے یہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی. تو بات یہ تو خود پی ٹی آئی کو اپنی جو ہے ایک کریڈیبلٹی بحال کرنی ہوگی، باقی ہر ایک کو برابر کا. لیکن ایسا تو ہے کہ ایک ہی چکی میں پوری پی ٹی آئی کو پیس دیا گیا ہے. اس پر بابر صاحب آپ کا موقف میں لینا چاہوں گی. نئے چیئرمین پی ٹی آئی کے بعد اب الیکشن میں حصہ لینے کی آپ کو لگتا ہے کہ راہیں ہموار ہو گئی ہیں، یا اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ رکاوٹیں تحریک انصاف کے لیے باقی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ یہ بات جو تاثر سامنے آ رہا ہے کہ سینئر قیادت کو نظر انداز کر کے گوہر خان کو منتخب کر لیا گیا ہے، تو کیا واقعی دراڑیں ہیں اس معاملے پر پی ٹی آئی کے اندر؟ ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے نظر آ رہی ہیں کچھ. ویسے تو ان کا پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے، اس پہ انٹرنل میٹرز کے اوپر تو شاید بات کرنا اس لیول کے اوپر جا کے شاید اتنا مناسب نہیں ہوگا، بٹ چونکہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس میں
الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن اس طرح کے کرانا الیکشن کمیشن کی ایک ریکوائرمنٹ ہے عام انتخابات کے حوالے سے. تو جہاں تک سینئر قیادت کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں. بیرسٹر گور صاحب کو انہوں نے پارٹی کا نئے چیئرمین منتخب کیا ہے، اس میں لوگوں کے تحفظات ڈیفینیٹلی پارٹی کے اندر سے بھی ہیں. اور کیونکہ جب اس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں تو یہ چونکہ اجرت میں کرائے گئے ہیں، ابھی اس میں وہ ریزن یہ دے رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے ڈیڈ لائن دی تھی، اس کے اندر کروانا تھا. اور جب یہ الیکشن ہوتے ہیں تو ہر پارٹی جنرل کاؤنسل ہوتی ہے، ہر پارٹی کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آئین ہوتا ہے. اس آئین کے مطابق الیکشن ہوتے ہیں، ہر پارٹی کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. بٹ یہ ضرور ہے کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں چاہے کوئی ان اپوزڈ بھی ہے اس میں فل ہاؤس بیٹھا ہوتا ہے. اس میں کچھ لوگوں کی یہ ریزرویشن کے پورے لوگوں کے وہاں پر اس لیے نہیں تھے کہ شاید لوگوں کو اتنی آزادی نہیں ہے. جو لوگ آئے ہوئے تھے آفٹر آل وہ بھی تو آئے گئے تھے. ابھی جو خود ہی لوگ چھوڑ کے چلے گئے ڈیفینیٹلی ان کی جگہ نئی جنرل کاؤنسل کے لوگوں کی نامزدگی ہونی چاہیے. میرا خیال یہ ایشوز ہیں جن کے اوپر ویو پوائنٹ دے سکتا ہے. کوئی چیلنج کرتا ہے یہ بھی اس کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، چیلنج ہوگا تو الیکشن کمیشن کے سامنے ہوں گے. بٹ میرا خیال یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے، یہ تاثر میں نہیں سمجھتا مناسب ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے شاید کسی کو الیکشن پروسیس سے باہر رکھا جائے گا. کیونکہ یہ سب ہر پولیٹیکل پارٹی کو رائٹ ہے الیکشن کی کریڈیبلٹی کو بہتر مؤثر بنانے کے لیے. یہ ضروری ہے کہ الیکشن میں سب ہوں. ابھی کون کس کیپیسٹی میں ہوتا ہے، جو لیگل ایشوز ہیں کسی کے اگر کیسز ہیں تو وہ تو فیس کرنے پڑیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کیسز کو اس بنیاد پر چھوڑ دیا جائے کہ جب الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. اور جو ان کیسز ہے سیریس نیچر کے کیسز ہے، الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد جب بھی کورٹ میں چل رہے ہیں کورٹ کے مطابق ان کا فیصلہ ہوگا. اور اگر کوئی جیسے ان میں سے کچھ اپنے لوگوں نے کہا ہے کہ جن الیکشنز کے پروسیس کو چیلنج کیا جائے گا تو میرا خیال ہے اس میں پی ٹی آئی کو بھی پریشان کو بھی چیلنج کرے گا تو جا کے وہاں پر اس کا جواب دیں. اگر جواب سے الیکشن کمیشن مطمئن ہوگا ڈیفینیٹلی کوئی شکایت کرنے والے کی شکایت رد کر دی جائے گی. اور اگر مطمئن نہ کر سکے تو ایک اپنا پروسیس ہے کہیں پر ختم نہیں ہوتا. لیکن ایک اس چیز سے کوئی کسی قسم کا واویلا یا غیر یقینی کی صورتحال پیدا نہیں کرنی چاہیے. ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ چلیں گے تو جو بھی بات کرے گا آپ اس کو آرگومنٹ سے جواب دینے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اچھا عرفان صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں وہ درست ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی آگے چل کر یہ متنازع ہو جائیں گے؟ اور اکبر ایس بابر کی انٹری کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ کسی پلان کے تحت کسی سازش کے تحت شاید ان کی انٹری کروائی گئی ہے. دیکھیے جی اس میں سازش تو کوئی نظر نہیں آ رہی کیونکہ پی ٹی آئی کو یہ چاہیے تھا کہ ایک پراپر الیکشن شیڈیول جاری کرتے جو ایک میکینزم ہے اور کسی بھی پارٹی کا ہوتا ہے. گو کہ ٹھیک ہے بعد میں 10 درخواستیں آتی 12 آتی، جو ایک پروسیجر ہوتا ہے ایک پینل بنتا ہے. انٹرا پارٹی الیکشن ایک پراپر ایک اس کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اور الیکشن کمیشن نے وہ واضح کیا ہوا ہے. جس طرح پی ٹی آئی نے ایک طرح کی چھاپہ مار کارروائی کی اس کو تو الیکشن نہیں کہا جا سکتا سوری ٹو سے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر الیکشن کمیشن اپنے قوانین کے اوپر آئے میرٹ کو دیکھے تو یہ الیکشن سٹینڈ کرے گا. یہ ڈسکوالیفائی ہو یہ اس کو وہ کالعدم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر الیکشن کمیشن اپنے قوانین کے مطابق فیصلہ دے سکتا ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا پی ٹی آئی کو ہر چیز میں سازش نظر آتی ہے. 9 مئی میں انہوں نے ملک کی حساس تنصیبات کو نشانہ بنایا، انہوں نے ملک میں انارکی کی فضا بنائی، انہوں نے نوجوانوں کے ذہن سازی کی. اور اس وقت کے سابق چیئرمین انہوں نے اس چیز کا باضابطہ اور پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ یہ بیانیہ بناتی رہی کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمیں نہ چھیڑو، ہم ریڈ لائن ہیں اور ہم یہ کر دیں گے. اور بعد میں انہوں نے یو ٹرن لے لیا اور کہتے جی یہ بھی ہمارے خلاف سازش تھی. تو اس لیے یہ ایک سازش کا بیانیہ تو انفارچونیٹلی پی ٹی آئی پہلے دن سے لے کے چل رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں فیئر اینڈ فری انٹرا پارٹی الیکشن کروانے چاہیے. اکبر ایس بابر اسی پارٹی میں 13 سال پہلے وہ الگ ہوا، کل وہ گئے وہاں تو پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ ان کو اپلیکیشن لینے دیتے. قبول تو نہیں کرے گی نا انہیں دوبارہ؟ کیا سوری آپ نے کیا؟ کل ہم نے بات کی تھی پروگرام میں یہی تو پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ دوبارہ ان کو پارٹی میں اس طرح سے جگہ نہیں دی جائے گی. دیکھیے جی یہ جتنے لوگ تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو، یہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک اپنی اس سے خاندانی تسلط سے اور اپنے قریبی لوگوں کے تسلط سے پارٹی کو نکالیں. اب بیرسٹر گور کو لے کے بہت اچھے آدمی ہیں لیکن ان کو لے کے اس وقت جو حالات ہیں پی ٹی آئی کے، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ 35 کے قریب ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو
कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं। बाकी अक्सर लोग तो चले गए PTI से। वो 35 के 35 लोगों ने ये डिसीजन कर लिया है कि वो अगले दिनों में मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ बातचीत करके पंजाब में और KPK में मुख्तलिफ पार्टीज़ को ज्वाइन करने लगे हैं, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी PTI की जो लीडरशिप है वो इमरान खान के बाद उन्होंने अपने 5-7 लोग फ्रेम किए हुए थे कि इनमें से किसी एक को मिलना चाहिए और ये उनका हक है। इस वक्त जो PTI के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो एक दूसरे के ऊपर तनकीद हो रही है, जो हालात बने हुए हैं और एक दूसरे को जिस तरह वो डील कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि अगले दिनों में तकसीम का शिकार हो रही है 6 ग्रुप, कम से कम 6 ग्रुप, आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खैरपुर का दौरा किया है और आर्मी चीफ की मुआशी मैदान में, इसके अलावा सियासी मैदान में और साथ ही साथ जो दीगर मुल्क के अहम मामलात हैं इनमें जिस तरह से वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, इस पर अपने मेहमानों से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरहद पार और अंदर बैठे मुल्क दुश्मनों से निमटने का अज़्म रखते हैं और उनका ये कहना है कि आवाम की हिमायत से तमाम दुश्मनों को उनके मज़मूम अज़ाइम में नाकाम बना दिया जाएगा। ब्रिगेडियर बाबर साहब, आप क्या समझते हैं, मुल्क दुश्मनों से निमटने के लिए हमारे मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम कितना ज़्यादा ज़रूरी है और सिपाही सालार की जानिब से जो कोशिशें की जा रही हैं उनके समरात कैसे देखते हैं? ये बहुत ज़रूरी है। मुल्क के सियासी और मुआशी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है मुल्क की तरक्की के लिए। और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पिछले 1 साल के दौरान जब से उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज की कमान संभाली है, उनकी मुख्तलिफ एरियाज़ में जो काविशें हैं, अनथक मेहनत है, वो सब के सामने है और उसके आपको समरात भी नज़र आना शुरू हो गए हैं, ख़ास तौर पर मुआशी मैदान में। आज से 1 साल पहले जब वो उन्होंने फ़ौज की कमान संभाली, उसके बाद उन्होंने जो हैक्टिक एफर्ट्स किए हैं, अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी गवर्नमेंट के साथ मिल के पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के पास जाके उनसे भी मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की, पाकिस्तान की मैशत की बेहतरी के लिए। और उसके समरात ये नज़र आने शुरू हो गया कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए भी वादे किए हैं और कमिटमेंट भी की है, जिसको डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मुल्क के अंदर देखें रुपया मुस्तहकम हुआ है, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़े हैं, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है, मुल्क के अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल बतदरीज कम हो रही है, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है, मुल्क इलेक्शन की तरफ गामजन एक प्रोसेस के तहत मुल्क के अंदर तमाम एक्टिविटीज़ जो है, पोलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, लोगों की ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। दहशत गर्दी के कुछ वाक़यात में इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन उसके वजूहत हमें पता है कि इसी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान फ़ौज के साथ मिलकर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से निकाला जाए। एक ऐसा फैसला था जो कि बहुत पहले लेना चाहिए था, लेकिन हमें पता था कि इस फैसले के कुछ नताइज इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। हमें नज़र आ रहे हैं गवर्नमेंट डिटर्मिन्ड है और गवर्नमेंट ने किसी भी किस्म की ब्लैक मेलिंग के सामने घुटने टेकने से इनकार किया है। और पाकिस्तान की फ़ौज जो है जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इस दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ रही है, पहले भी कामयाबी हासिल की है, आइंदा भी इंशाल्लाह अवाम के भाई से इसको शिकस्त देगी। पाकिस्तान के अवाम के दिलों में फ़ौज की और फ़ौज की क़यादत के मुतल्लिक़ बतदरीज जज्बात आगे की निस्बत बहुत बेहतर हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो कुछ गैर मुल्की लोग या मुल्क दुश्मन अनासर, उनमें कुछ पाकिस्तानी भी हैं नाम नहाद, तो दुश्मन के हाथ में आलाकार बन के बाहर बैठ के मुल्क के खिलाफ और फ़ौज के खिलाफ और उनका एहतसाब भी फ़ौज ने खुद किया भी है। उनमें फ़ौज का तो अपना खुद एहतसाबी का एक सिस्टम है, उसके तहत फ़ौज ने सब पहले मिसाल कायम की और इसी तरह की मिसाल दूसरे तमाम इदारों को भी करनी चाहिए, तभी मुल्क आगे बढ़ सकता है। मैं ये कहूँगा कि जनरल आसिम मुनीर की जो एफ़र्ट्स है, जो उनकी कोशिशें हैं पिछले 1 साल से, उनको हर पाकिस्तानी को सराहना चाहिए। पाकिस्तान की फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की हिफाजत की ज़ामिन है, अलामत है। दुश्मन की आँख में हर वक्त ये खटकती है, दुश्मन हर वक्त इस साजिश में रहता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज को मुतराज़ बनाया जाए। वो कभी इसमें कामयाब नहीं हो सकता, बिकॉज अवाम अपनी फ़ौज से मोहब्बत करती हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहलाते तो पाकिस्तानी हैं लेकिन दुश्मन के हाथ में खेलते हैं और ये नहीं समझते कि उनकी इन हरकतों से मुल्क बदनाम होता है, मुल्क के दुनिया जहां में सुबकी होती है, अदारे कमज़ोर होते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जनरल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो उनकी एफर्ट्स हैं, उन्होंने बहुत सारे बैरून ममालिक के दौरे भी किए, पाकिस्तान के दोस्तों को यकजा किया
اور آپ دیکھیں فلسطین جیسے ایشو کے اوپر پاکستان کا دو ٹوک موقف گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور سپاہ سالار کی طرف سے بھی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان اپنے تمام فارن پالیسی کے جو بنیادی اصول ہیں ان پر کاربند ہے اور کوئی بھی حالات ہمیں اس کے پیچھے نہیں، ہم اس سے پیچھے نہیں کر سکتے. آل ان آل آرمی چیف کی جو پچھلے 1 سال کی کاوشیں کوششیں انتہائی قابل ستائش. ٹھیک ہے عرفان صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ سپاہ سالار نے جب سے کمان سنبھالی ہے تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، 1 سال ان کا مکمل ہو گیا ہے، کیسے ان کے جو فیصلے تھے ان کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں؟ معاشی میدان میں لے لیں، سیاسی میدان میں لے لیں، یا دہشت گردوں کو قلع قمع کرنے کے لیے؟ دیکھیے جی، پاکستان کے تناظر میں ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ افواج پاکستان کو ایک ہی وقت میں مختلف چیلنجز کا سامنا ہے. ایک طرف بیرونی جو انڈین سپانسر ٹیررزم ہے یا باقی جو ہوسٹائل انٹرنیشنل ایجنسیز پاکستان کے امن کو سبوتاج کرنا چاہتی ہیں، فوج ان سے بھی ڈیل کر رہی ہے. اور اسی طرح جو ایک بہت بڑی جو کنسپریسی ہے کہ کسی طرح افواج پاکستان اور عوام پاکستان کے درمیان ایک انٹرنیشنل کنسپائریسی ہے کہ نفرت بوئی جائے اور لوگوں کو فوج کے بارے میں مس گائیڈ کیا جائے. تو وہ جو مس پرسیپشن کریٹ کرنے والی جو ایک پروپیگنڈا بریگیڈ پوری کی پوری جس کو انڈیا سپانسر کر رہا ہے، جن کے آڈیو کلپس تک عوام سن چکی ہے، جو باہر بیٹھ کے انڈین کونسلیٹس کے ساتھ مختلف ملکوں میں رابطے میں، تو ایک وہ چیلنج ہے. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر نے جب سے عہدہ سنبھالا ہے، انہوں نے بڑا پروفیشنلی وہ اپنے ادارے کو لے کے چلے ہیں اور انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے ساری سچویشن کو ہینڈل کیا. ٹیررزم کی اگر آپ بات کریں تو اس پچھلے 1 سال میں پاک فوج نے بہت ساری کامیابیاں بھی لی ہیں. ٹھیک ہے، چند ایسے واقعات ضرور ہوئے ہیں جو دہشت گردی کے ہوئے ہیں، لیکن کئی ہائی پروفائل ٹیررسٹ اس عرصے میں گرفتار بھی ہوئے ہیں. بلوچستان سے گلزار امام ایک بہت بڑا ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کا ہیڈ تھا جس کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد وہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو کہ دہشت گردی کا ختم ہو گیا. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو کئی اور ایسے ہارڈ کور ٹیررسٹ اس عرصے میں فورسز کے آپریشنز کے اندر ان کو مارا گیا، اور ملک دشمنوں کا خاتمہ آرمی نے آن گراؤنڈ بھی کیا. اور جو نظریاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بیرونی ملک بیٹھ کے کچھ لوگ پاکستان کے خلاف، افواج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کچھ اچھے اور سخت فیصلے لیے گئے. جیسے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ عادل راجہ اور حسن مہدی کا جو ایک فیصلہ لیا گیا، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتری آئی ہے، کیونکہ یہ چند لوگ ہیں، قوم نہیں ہے، یہ قوم کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. پاکستان کی قوم افواج پاکستان کے ساتھ کل بھی کھڑی تھی، آج بھی کھڑی ہے، اور آگے بھی. انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہمارے ملک کا کوئی ضامن ہے، اس ملک کو کسی نے انٹیکٹ رکھا ہوا تو افواج پاکستان ہے. یہ لوگوں کو پتہ ہے، اور کبھی بھی کوئی پاکستانی ایک لمٹ سے آگے کبھی نہیں جائے گا. لیکن یہ ایک مخصوص ذہنیت تھی، چند مخصوص لوگ تھے جن کے اپنے چیپ انٹرسٹ تھے، جن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک بڑا پلاٹ سجایا، اس میں ملک دشمن عناصر کو انوالو کیا، ان سے پیسے لیے. لیکن میں آج اس پلیٹ فارم سے افواج پاکستان کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر اور ان کی تمام ٹیم کو مبارکباد دوں گا کہ جس طرح انہوں نے اس پوری سازش کو ناکام کیا ہے. آپ یقین کیجئے یہ معمولی سازش نہیں تھی، یہ وہی پلان تھا جو لیبیا میں، جو عراق میں، جو دوسرے ملکوں میں کھیلا گیا اور ملکوں کے اندر خانہ جنگی پیدا کر دی گئی. لیکن پاکستانی فوج نے بڑا پروفیشنلی اس کو ہینڈل کیا. قوم فوج کے ساتھ کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید اس کے اوپر لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی جو باہر بیٹھے ہیں ان کا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، صرف ایک ایجنڈا ہے کہ یہ پاکستان میں انارکی چاہتے ہیں، یہ پاکستان میں خانہ جنگی چاہتے ہیں. ہمیں سبق سیکھنا چاہیے دنیا کے دوسرے ملکوں سے کہ جہاں افواج کمزور ہوتی ہیں ان ملکوں کا کیا حال ہے. ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری ایک مضبوط فوج ہے اور ہم اس فوج کا اس کو مزید مضبوط کریں، ہم کسی بیرونی ایجنڈے کا حصہ نہ بنیں. ٹھیک ہے. اچھا سحر صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں، پیپلز پارٹی اس پر کیا کہے گی کہ اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا جو سامنا ہے پاک فوج کو، وہ کتنا بڑا چیلنج ہے، اور 1 سال کے دوران حالات میں آپ نے کیا تبدیلی دیکھی ہے؟ لیکن بالکل اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے بھرپور کوشش کی ہے کہ فوج کا جو کھویا ہوا وقار ہے اس کو بحال کریں، اور جو بھی ان کی کاوشیں ہو سکتی ہیں وہ کریں تاکہ ملک کے اندر استحکام آئے. ملک کے اندر استحکام جو ہے وہ سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کے بغیر ممکن نہیں ہے. افواج پاکستان کے سامنے اس وقت بڑے چیلنجز ہیں. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہم جس انویسٹمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے ملک میں استحکام بھی چاہیے، اور اس کے لیے ملک کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی بھی چاہیے. اور ہمارے افواج پاکستان جو ہے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں.
رات دن جا کے اپنی فرائض انجام دے رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے دوبارہ اسٹیبلٹی کی طرف لے کر آئے. تو یقیناً جو ہے ہر ادارے کو اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرنا چاہیے اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم ان تمام جو قربانیوں کو جو پاکستان کے دفاع کے لیے دی گئی ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یقیناً پاکستانی فورسز کی ہمارے خلیجی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور اگر وہ تعلقات کسی بھی صورت میں پاکستان کے مفاد میں کام آتے ہیں تو ہمیں اس کو بھی سراہنا چاہیے. اور اصل چیز تو یہی ہے کہ الیکشن ہو, ایک منتخب حکومت آئے اور اس کے بعد ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرے تاکہ ملک کے اندر جو ہے وہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ بھی بہتر ہو, سیاسی استحکام بھی آئے, امن بھی آئے اور جو ہے معاشرے کام بھی آئے اور پاکستان ترقی کی شاہراہ پہ آگے چلے. تو یہ جو ہے اس میں تو میں سمجھتی ہوں کہ جو افواج پاکستان کا اپنا کردار ہے پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے, اس میں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے افواج پاکستان کے ساتھ رہی ہے, چاہے وہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانا ہو, پاکستان اپنی طاقت بنا, پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی لے کے دینی ہو یا کسی بھی صورت میں افواج پاکستان کا ساتھ دینا ہو, ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا اور اس طرح کے سیکیورٹی کے معاملات ہوں. آج بھی بلاول بھٹو زرداری نے بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی سیکیورٹی بہت اہم ہے اور اگر کسی طرف سے بھی پاکستان کو سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں پاکستان کے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی. سحر کامران صاحب آپ کا بہت شکریہ, بیرسٹر جہانگیر جنون, اس کے علاوہ ڈاکٹر عرفان اشرف اور بریگیڈیئر بابر علاؤدین ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بات بالکل ٹھیک ہے, پاک فوج کے سامنے اس وقت اندرونی اور بیرونی بہت سے چیلنجز درپیش ہیں, لیکن عوام کی حمایت سے اور جو پاک فوج کا جذبہ ہے یہ تمام چیلنجز ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.